नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम पेश रफ्त हुई है उसमें बड़ी ख़बरें जो हैं वो दो बड़ी ख़बरें हैं। एक तो पीटीआई के हवाले से है और दूसरी ख़बर नाज़रीन दो ममालिक जो हैं उनमें जंग का ख़तरा बढ़ गया है और वो दोनों ममालिक जो हैं वो हमारे लिए बड़े अहम हैं नाज़रीन। तो ये दोनों मामलात पर जो है हम बात करते हैं और इनकी डिटेल जानते हैं और पीटीआई के साथ गुज़श्ता रात क्या हुआ ये भी हम सब आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले जो दो ममालिक के दरमियान जंग छिड़ने वाली है ये हम आपके सामने रखेंगे कि वो कौन से ममालिक हैं। तो नाज़रीन, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलेमान और जो मुत्तहदा अरब अमारात के सदर हैं और पाकिस्तान का दौरे पर भी आए हुए थे, अब शायद जा चुके हैं, सुल्तान जाहिद बिन अल नहयान। सुल्तान जाहिद बिन अल नहयान जो हैं वो आए हुए थे दौरे पर और इनके दरमियान और मोहम्मद बिन सलेमान सऊदिया के जो फरमारवा हैं उनके दरमियान नाज़रीन ये कशीदगी है। और ये जो सुल्तान जाहिद बिन अल नहयान हैं उनके साथ जो मामला थे नाज़रीन गुज़श्ता अदवार में वो बिल्कुल ठीक थे और दोनों जो हैं एक पेज पर थे। अब इनके दरमियान कशीदगी क्यों पैदा हो गई है, क्यों इख्तलाफात हो गए, इस पर हम नज़र डालते हैं। और ये हैं वो मामलात यानी यमन के। और यमन में नाज़रीन जो हुकूमत है वो राशिदा अल अलीमी जो है वो उनकी हुकूमत है जिसे पीएलसी कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल लीडर काउंसिल। और ये हुकूमती ग्रुप है नाज़रीन, जो हुकूमती यानी तस्लीम शुदा ग्रुप ये वो है। और दूसरा जो यमन में ग्रुप है नाज़रीन उसे कहा जाता है हूसी, वो है अब्दुल मालिक हूसी, उनके यानी अंसारुल्लाह यानी ग्रुप जो है ये वो है। और नाज़रीन जो हुकूमती ग्रुप है उनकी अदन व दीगर इलाके जो है उनमें अपनी गिरफ्त है। और ये जो अब्दुल मालिक हूसी हैं इनकी जो ग्रिप है वो शुमाली यमन के एरियाज़ हैं जिसमें जो है बहरी एरियाज़ भी आते हैं, उसमें इनकी ग्रिप जो है वो मजबूत है। और एक तीसरा झैली जो ग्रुप है या उसे कह लें कि झैली तंजीम है तो उसको जो है वो कहा जाता है पीसीएल, पॉलिटिकल लीडर काउंसिल। तो ये जो है ये जो सियासी मामलात है ये उनको देखती है, मगर ये हूसी जो हैं उनकी ही एक झैली तंजीम है नाज़रीन। तो अब ये सब को आपने ज़हन में रखना है, ये जो तंजीमें हैं ये सारी आपने ज़हन में रखनी है। और अब आ जाते हैं कि मामलात क्या हुए हैं। तो सुल्तान बिन अल नहयान जो हैं जो मुत्तहदा अरब अमारात जो है उनके सदर हैं, वो जो है वो और सऊदी अरब के फरमारवा जो मोहम्मद बिन सलेमान हैं दोनों जो थे गुज़श्ता अदवार में एक पेज पर थे। और वो जो सुल्तान मोहम्मद बिन अल नहयान जो हैं उनके जो अफवाज हैं उन ममालिक की अफवाज जो है वो यमन में मौजूद थी और वो सऊदी अरब की हेल्प के तौर पर मौजूद थी हूसी बागियों को कुचलने के लिए। तो हूसी बागियों की जो सपोर्ट है नाज़रीन वो जो है वो ईरान करता रहा है और कर रहा है। तो लिहाजा ये दोनों जो हैं एक पेज पर थे और मुत्तहदा अरब अमारात की जानब से जो है वो मोहम्मद बिन सलेमान की हेल्प के तौर पर यमन में अफवाज मौजूद थी।
تو گزشتہ رات کے ٹائم جو ہے یہ کوئی گاڑیاں تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اسلحہ بھی تھا، یہ بحری جہاز کے ذریعے یمن میں جا رہا تھا، تو اس کو اچانک جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے سعودی عرب نے اور ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ تھا یعنی سلطان زاہد بن نہیان کی جو تھا یہ گاڑیاں تھی اور یہ جو جا رہا تھا اس کو کہتے ہیں کہ اسلحہ بھی تھا، تو یہ ان کا تھا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری افواج کے لیے گاڑیاں تھیں، جبکہ محمد بن سلمان حکومت جو ہے، سعودیہ حکومت جو ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن گروپ ہے وہاں، اپوزیشن تنظیم ہے جو، یہ ان کو پرووائڈ کیا جانا تھا۔ تو یہ بھی ناظرین مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اب جو سلطان زاہد بن نہیان ہے ان کی ترجیحات کچھ تبدیل ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب جو ہے نے یہ گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ تو اور اس کے نتیجے میں اب جو ہے تازہ ترین صورتحال جو ہے اب اس کا یہ ہے کہ جو حکومتی گروپ ہے راشد العلیمی جو ہے PLC پریزیڈنٹ لیڈرشپ کونسل جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افواج ہے اپنا متحدہ عرب امارات کی، یہ فوراً 24 گھنٹے میں یہاں سے نکالی جائے۔ تو یعنی یہ جو سلطان بن نہیان ہیں ان کی افواج جو ہے بھیجی ہوئی، ان کو بھی 24 گھنٹے میں یمن سے نکلنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ جو حکومتی گروپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ نکال لی جائے۔ تو اب یہ صورتحال ناظرین کشیدہ تر ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ اب یہ سلطان زاہد بن نہیان جو ہے یہ کس طرح اس صورتحال کو یعنی مطمئن کریں گے سعودی حکومت کو کہ یہ جو اسلحہ یا گاڑیاں تھی یہ مخالف گروپ کو پرووائڈ نہیں کی جانی تھی، جبکہ یہ ہماری افواج کے لیے تھی، جبکہ سعودی عرب کا موقف ہے کہ یہ مخالف جو گروپ ہے اس کی ہیلپ کے لیے یہ سارا کچھ آ رہا تھا، تو اس لیے اس کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال اور معاملات آئندہ جو ہے کشیدگی مزید بڑھتی ہے یا کہیں جا کر رکتی ہے، یہ جو بھی معاملات ہوں گے ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے ناظرین۔ اور یہ معاملات ناظرین ہمارے ملک کے لیے اس لیے پریشانی کا باعث ہے کہ ہمارے لیے یہ دونوں ملک اور دونوں ملک کے سربراہان جو ہیں ہمارے لیے انتہائی جو ہے ان کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں، اور ان کی بہت سی وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشکل وقت میں جو ہے انہوں نے ہیلپ کی ہے، ہماری کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ان کی ایک کثیر رقم جو ہے سعودی عرب کی ڈالروں کی صورت میں ہمارے بینکوں میں پڑی ہے، اور سلطان زاہد بن نہیان جو ہے ان کی بھی ایک کثیر رقم ہمارے بینکوں میں پڑی ہے، صرف ہماری ہیلپ کے لیے، سپورٹ کے لیے۔ تو اس لیے یہ دونوں شخصیات، دونوں ممالک ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، اور اب جو ہے پاکستان جو ہے اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس کی سپورٹ کریں، کس کو صحیح کہیں، کس کو غلط کہیں۔ تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے موجود ہے ناظرین، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلطان زاہد بن نہیان جو ہے وہ پاکستان 2-3 روز سے پاکستان آئے ہوئے تھے، اور گزشتہ روز وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور جب جانے سے پہلے جو شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ مگر یہ ہے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے، پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے، یہ معاملات ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے ہیں ناظرین۔ تو اب آ جاتے ہیں ناظرین کے PTI کے معاملات۔ تو اس پہ گزشتہ روز جو ہے منگل کا روز تھا، تو اس پر جب PTI کے لوگ اور تینوں بہنیں ملاقات کے لیے آئی تو وہی رویہ
جو گزشتہ سے جاری ہے کہ ملاقات نہیں کرائی گئی اور پھر اچھی خاصی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی، تو پھر علیمہ خان تیاری کر کے آئی ہوئی تھی، بہنیں ان کی تیاری کر کے آئی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں دھرنا دے دیا اور رات بھر دھرنا جاری رہا اور ان کے ساتھ اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ہم لوگ علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان کو جس گاڑی میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت سمابیہ طاہر موجود ہیں، وہ کلام موجود ہیں، ماریہ بلوچ لاہور سے، خان صاحب کی فیملی۔ تو پھر وہی ہوا ناظرین، واٹر کینن، اور اس کے بعد ان کو پکڑ کے گاڑیوں میں لوڈ کیا گیا اور لوڈ کر دور دراز جا کر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اور ایک اینکر جو ہیں، بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بڑی ہی کم تعداد آئی ہوئی تھی، بہت کم لوگ آئے ہوئے تھے۔ اگر بھئی کم لوگ آئے ہوئے تھے تو دو گاڑیاں واٹر کینن اور پھر ان کی گرفتاریاں، پھر ان کو پکڑ کر گاڑیوں میں لوڈ کر کے کیوں جا کر دور چھوڑا گیا؟ اگر وہ وہاں بیٹھے تھے تو پھر جب کم تعداد تھی تو ان سے کیا خطرہ تھا، کیا مسئلہ تھا؟ تعداد کم تھی تو وہ بیٹھے رہنے دیتے نا ان کو۔ تو یہی وہ اینکر ہیں جنہوں نے گزشتہ روز بھی ایک بیان دیا کہ جناب سہیل افریدی کا جو لاہور کا دورہ تھا وہ بالکل فلاپ تھا، بالکل لوگ نہیں نکلے۔ تو یہی وہ ہیں جو اب ادھر کہہ رہے ہیں کہ لوگ بالکل کم آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک آزمائش ہے پی ٹی آئی کے لیے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پنجابی میں کری جو ہوتی ہے نا، جسے گھاس کاٹتے کہتے اس کے جو ہیں نا دندے جو ہیں، وہ جہاں سے کاٹتی ہے اس کو کہتے ہیں دندے، وہ ایک طرف ہوتے ہیں، دنیا کے دو طرف، کیونکہ وہ دنیا نہ یہ بات مانتی ہے نہ وہ بات مانتی۔ تو اس طرح یہ صحافی ہیں، اگر وہ تعداد زیادہ بھی ہو تو کم تھی، اگر دورہ کامیاب بھی ہو تو نہیں فلاپ تھا۔ تو جب ماننا ہی نہیں ہے تو بس پھر اسی طرح ہی ہے ناظرین۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔